बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। अपने प्रोग्राम का हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मोहम्मद शबान मिर्ज़ा साहब हैं, जो तहसील दौलिया जटा के सीनियर नायब सदर रहे हैं। और अगर हम उनकी सियासत की बात करें तो 35 साल उनकी रफ़ाकतदारी, उनकी वाबस्तगी जो है चौधरी यासीन साहब के साथ है, जो इस वक्त सदर हैं आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ग्राफ है उस पर भी बात करेंगे। दौलिया जटा में किस तरह से उन्होंने कोशिश की उस पर भी बात करेंगे। वार्ड नंबर 2 से वो कौंसलर के उम्मीदवार रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ PSF से किया और कॉलेज लेवल से वो सियासत करते आ रहे हैं, और इसी तरह से वो यूथ के भी सदर रहे हैं। और PSF कॉलेज दौर से जो उन्होंने आगाज़ किया सियासत का, कैसी लगी सियासत का हिस्सा बनकर कैसा लगा, सियासत में कौन कौन से मसाइल दरपेश आए उस पर भी बात करेंगे। अज़हर हुसैन चौधरी साहब जो हैं वो इसी पार्टी का हिस्सा होकर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उनको इनके मुताबिक इनको लेकर आने वाले भी मिर्ज़ा साहब थे। तो आइए उस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये है कि जिस तरह से आपने सियासत का आगाज़ PSF से किया और आप कॉलेज दौर से ही आप सियासत का हिस्सा रहे, यूथ के सदर भी रहे, बड़ा एक वजाहत के साथ आपने सियासत को देखा, ऑब्ज़र्व किया, वाबस्तगी आपकी चौधरी यासीन साहब के साथ रही। किस तरह समझते हैं सियासत को, और सियासत में आकर कैसा लगा आपको? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, GM चैनल न्यूज़ का, जी कि आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, सियासत में असल में मेरी एक सोच थी शुरू से ही, भुट्टोइज़म एक जहन में पड़ा हुआ था, और भुट्टो साहबा से उनके नज़रियात से सियासी वाबस्तगी थी। फिर कॉलेज में PSF से वाबस्ता रहा हूँ, और फिर उसके बाद तहसील दौलिया जटा का यूथ PYO का सदर भी रहा हूँ, और अब मैं तहसील का सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे कायदीन ने इस पार्टी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए जो ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं और जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो शायद किसी और पार्टी ने दी हों। और मैं अपने कायदीन की सियासत को देकर ही, और बिलखुसूस जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उनकी सियासत से और उनके जो ग्रां कदर खिदमत हैं अपने हल्के में, उनसे मुतासर होकर मैंने अमली सियासत में बाकायदा आगाज़ किया। नंबर 2 के उम्मीदवार थे, क्या वजह बनी? आप चलें, सियासत में जब विन होता है तो एक बंदा लूज़ करता है, एक विन करता है, ये तो एक स्ट्रेटजी चली आ रही है। चौधरी अज़हर साहब चूँकि आपके साथ ही थे, किस तरह से वो जो है उनका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने का ख्याल आया? आपके मुताबिक ऑफ द रिकॉर्ड आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि आप ही उनको लेकर आने वाले थे सियासत में। देखिए डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि आपने वार्ड के इलेक्शन के बारे से बात की है, वो कहते हैं ना कि एक शायर का शेर है ना कि तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो मैं समझता हूँ कि सियासत में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है बर्दाश्त की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। मैंने सियासत बड़े को बहुत करीब से देखा, और चौधरी यासीन साहब की हमेशा शफकत रही है। हमने पार्टी के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत सा वर्क किया है, और चौधरी अज़हर साहब भी हमारे साथी थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनने जो कैंपेन की या कैंपेन के बाद जो उन्होंने स्टेप उठाए, तो मुझे हैरानगी है कि मैं समझ से मेरे बाला है कि उन्हें ऐसे एक सिर्फ टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें सियासत को इतना गंदा कर दिया। हालांकि बेसिकली जो बात थी वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट का खुद उम्मीदवार था, और हम जब इकट्ठे बैठे तो हमारी पहली मीटिंग जो हुई, तो उस मीटिंग में अज़हर साहब ने अपने घर में अपनी उस मीटिंग को बुलाया। उसमें उनकी फैमिली थी, दोस्त थे। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप ऐसा करेंगे, अगर आपका डिज़र्विंग है, आपका हक है, लेकिन अगर आप अज़हर साहब को डिस्ट्रिक्ट का मौका दें तो आप हमारे लोकल कौंसलर के उम्मीदवार होंगे। तो मैंने कहा यार कि बात यह है कि अगर आप सब की ये ख्वाहिश है, आप सब की मर्ज़ी है, तो मेरे अजीज़ हैं, तो कोई बात नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट आ जाए, मैं ठीक है लोकल में रहता हूँ। उस बात पर हमारा वादा हुआ, उसमें उनके 30-35 बंदे बैठे हुए थे। तो मैंने इलेक्शन के दौरान भी कहा कि मुझे आप कोई एक बंदा भी कहा था कि आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप हमारे लोकल के उम्मीदवार होंगे, और ये भी हुआ था कि मैं डिस्ट्रिक्ट पर नहीं जाऊँगा और वो लोकल पर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन का जब
ٹائم شروع ہوا اور ڈسٹرکٹ کی بات ان کو ٹکٹ نہ ملا تو پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان مرسم سے بالا ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 35 سال ہمیں کیا ملا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ چودھری یاسین صاحب نے راجدھانی میں بالخصوص اپنے حلقے میں جو ترقیاتی کام کرائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریکارڈ ہے. جو صاحب نے اپنے حلقے میں 18 کالجز بنائے ہیں اور بالخصوص میں یونین کونسل راجدھانی کا اگر ذکر کروں تو یہاں پر انہوں نے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہے انہوں نے کیا ہے وہ یہاں پر تحصیل دی انہوں نے, تحصیل دریاجے ٹاؤن. اس کے بعد ہماری راجدھانی میں انہوں نے 2 کالجز بنائے. اس کے علاوہ آپ روڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی روڈ بنی ہیں, یہ چودھری یاسین صاحب کی مہربانی ہے. اس کے علاوہ ہمارے نوجوان جو پڑھے لکھے تھے ان کو روزگار دیا گیا اور ہر کسی میں سمجھتا ہوں کہ جو یاسین صاحب ایک ایسے شفیق انسان ہے کہ وہ ہر کسی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں. وہ ہر کسی کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں بخود, اور یا اگر وہ نہ سکے تو ان کے بیٹا یا فیملی ممبر کو ہمارے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کسی بھی خوشی غمی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 35 سال کی بات بھی کی جائے تو 34 سال 10 مہینے 34 سال بالکل ٹھیک تھے. 2 مہینے میں آخر میں ٹکٹ نہیں ملا تو صاحب برے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیاست میں یہ جیت ہار گیم کا حصہ ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ میں ہیں تو آپ کی جیت بھی ہو سکتی ہے, آپ ہار بھی سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور ایک باشعور انسان کو زیب نہیں دیتا. کہ جب دیکھیں کہ اگر بات تھی ڈسٹرکٹ کی تو ڈسٹرکٹ میں ان کی ناراضگی تھی چودھری صاحب سے, ٹھیک ہے, یا ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. لیکن لوکل پہ ہمارا ان سے وعدہ ہوا تھا کہ آپ ہمارے لوکل کے امیدوار ہیں, ہم لوکل پر نہیں آئیں گے. لیکن جب پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو انہیں پھر آزاد لوکل پہ بھی آ گئے. پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کمپین ہماری اچھی رہی, ہم فرینڈلی ہمارے کمپین بھی چلی, ووٹنگ دن بھی ہمارا اچھا رہا. لیکن جس وقت کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیت ہار کا کیا فائدہ کہ جس کی بنیاد اتنے بڑی جھوٹ پہ ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے کو گولیاں لگی ہیں اور ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے. تو اس بنیاد انہوں نے اپنے لوگوں کو مشتعل کیا. پھر انہوں نے پولیس اسٹیشن پر جہاں سے میں ون کر رہا تھا وہاں پر انہوں نے حملہ کیا. پھر وہاں پر ووٹ پھاڑے ساڑے اور پھر ایشو یہ بنایا کہ ہمارے ووٹ لے گئے. حالانکہ انہوں نے خود حملہ کیا ہمارے پولیس اسٹیشن پر. اگر چلو یاسین صاحب کی ناراضگی تھی یا ان سے کوئی آپ کا احتجاج تھا تو آپ اور پولیس اسٹیشن تھے نا, لیکن انہوں نے کسی پر نہیں کیا, صرف ان پولیس اسٹیشن پہ کیا جہاں پر ہم ون کر رہے تھے, جہاں سے وہ آ رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ ہم ڈسٹرکٹ کی تو سیٹ ذرا ہار ہی گئے ہیں, ہمارے لوکل بھی ہم آ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ہم ان پولیس اسٹیشن پر جہاں سے ہم ون کر رہے تھے وہاں پر حملہ کیا اور پھر وہاں پر ووٹ جلائے, ووٹوں کو پھاڑا گیا. اور پھر اپنے لوگ ان 2 پولیس اسٹیشن ہمارے لوگ تھے. ہمارے مثلاً ایک خواتین کا پولیس اسٹیشن تھا نمبر 6, ایک مردوں کا پولیس اسٹیشن تھا نمبر 4. تو ان پولیس اسٹیشن پر جہاں اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اپنی خواتین تھیں, اپنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ غلط رویہ اختیار کیا اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ جاہلیت کی انتہا کر دی. اور میں افسوس کر اس پہ کچھ نہیں کر سکتا کہ انہیں اتنا ایسا کیوں کیا کہ ایک گیم کا حصہ ہے, جیت ہار اس میں ہو سکتی ہے انسان کو. لیکن انہوں نے اتنا نیگیٹو اس کو لیا اور اتنا غلط کیا. جس طرح سے آپ اپنی بات کا اظہار کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ انہوں نے اس طرح کیا, جبکہ دوسری طرف انہی کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مطلب کچھ ان کے ساتھ غلط کرتے, اور اگر وہ ممبر ضلع کونسل بن جاتے تو کیا آپ لوگ سپورٹ کرتے ان کو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پارٹی کی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ قواعد ضوابط ہوتے ہیں. اگر پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تو آپ کا حق ہے, جس طرح انہوں نے اپنی کمپین میں کہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشن لڑیں, ہمیں ڈسٹرکٹ کا ٹکٹ نہیں ملا گیا. لیکن لوکل پہ آ کر وہ حق بھول گئے. لوکل پر جس طرح آپ ڈسٹرکٹ کا کہہ رہے ہیں آپ کا حق ہے, لوکل کا بھی دوسروں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا حق ہے تو ہمارا بھی حق تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو رویہ اختیار کیا, جو آپ نے کمپین کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھی. صحیح. سینئر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں؟ تنظیم سازی جو ہے وہ آج کل پھر سے دوبارہ سے چینج ہو رہی ہے, دوبارہ سے تنظیم سازی ہو رہی ہے. جس طرح سے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب, جو آپ کے قائد بھی ہیں, کس طرح سے آپ ورک کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے؟ چودھری محمد یاسین صاحب ایک آزاد کشمیر سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اس پارٹی کو جو بہت ہی مشکل وقت میں گزری تھی, اس پارٹی میں ایک نئی جان ڈال دی ہے. اور پاکستان پارٹی
کو آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی روح پھونکی گئی ہے وہ چودھری یاسین صاحب کی قیادت کی وجہ سے ہے. اور ہم چودھری یاسین صاحب کے لیے ہماری ٹیم، ہماری یوتھ اور ہمارے جو اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ چودھری صاحب کے لیے اور پارٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے کام کیا اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی کرتے رہیں گے. جس سے چودھری صاحب کہیں گے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ پارٹی کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ بہتر کام کریں گے انشاءاللہ. کی بات ہو رہی ہے تو یوتھ کے لیے سر، جس طرح سے آپ صدر بھی رہے ہیں یوتھ کے، تو یوتھ کے لیے آپ کا کیا پلان ہے وارڈ میں؟ وارڈ نمبر 2 میں بات آبویسلی اس لیے ہو رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ کے ممبر بھی آپ کے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کی ہی ساری وارڈ کے چیئرمین یا وائس چیئرمین کا تقرری بھی آپ کی وارڈ سے ہی یا آپ کی یونین کونسل سے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے مطابق چودھری یاسین صاحب کی رائے پر ہوگی. تو کیا یوتھ کے لیے کیا پلان ہے وارڈ نمبر 2 میں؟ ڈاکٹر صاحبہ جو میں نے مثلا جو یوتھ کے لیے کیا، ہم نے اپنی راجدھانی میں یوتھ کی ایک تنظیم بنائی PYO. اس کے بعد ہم نے بلاول بھٹو فورس بنائی یوتھ کی. اس کے علاوہ ہم نے ڈگری کالج دریا جٹا میں PSF کی بنیاد رکھی. اور حال ہی میں جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں، جو بلدیاتی الیکشن، اس میں ہماری پارٹی نے، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ 8 وارڈز تھے، 8 میں سے 7 وارڈز ہم نے جیت لیے ہیں. اور 8واں وارڈ میرا تھا جس کا ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. وہ کیس ابھی عدالت میں ہے اور الیکشن ٹریبونل میں بھی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ اپنے یوتھ کی جو بات کی ہے نا، یوتھ کے اس کے علاوہ جو ہم نے کیا کہ جو ابھی دیکھیں کہ جو ابھی اس الیکشن میں ہم نے یوتھ کے لیے جو سیٹ تھی وہ چودھری فاضل صاحب کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا چودھری فاضل صاحب جو یہاں پر بڑا ان کے نام ہے، ان کے ترقیاتی کام کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے، تو ان کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہنے پر ہی جو سب نے ہم نے اور ہمارے سب کی مشاورت سے چودھری فیصل صاحب ہیں جو یوتھ کے نمائندگی کریں، ان کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے اور وہ بھی ہم سیٹ جیت چکے ہیں یوتھ کی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری کسان کی ہم نے وارڈ وہ بھی جیت چکے ہیں، خواتین کی سیٹ بھی ہم جیت چکے ہیں. مطلب مجموعی طور پر جو ہماری جو یونین کونسل کی جو وارڈس تھی نا، ان میں ہم تقریباً 13 وارڈ سیٹس بنتی ہیں، جن میں سے ہم نے 12 ہم نے ہماری ہیں. اور یوتھ کے حوالے سے انشاءاللہ جس طرح میں نے جو صاحب نے ہمارے عزیز کو یوتھ کے ممبر بنایا ہے، اور جو صاحب یوتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی وہ سوچ اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو رکھتے ہیں سوچ کے ان کو آگے لایا جائے، سیاست میں چاہے ہو، چاہے اسپورٹس میں ہو، چاہے تعلیم میں ہو. تو انشاءاللہ ہم یوتھ کے حوالے سے مزید بہتر کریں گے راجدھانی میں. جو جب ہمیں اختیارات ملیں گے، تو اختیارات جب ملتے ہیں، اختیارات پر بھی بات کر لیتے ہیں. چودھری یاسین صاحب کے پاس اختیارات ہیں، فنڈز کی فراہمی کے لیے آپ کو کس حد تک سیٹسفائی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اظہر حسین چودھری صاحب کو فنڈز ملے گا اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ مطلب اپنی چیئرمین یا وائس چیئرمین کی اس سسٹم میں آ کر آپ کو فنڈز کی فراہمی دی جاتی ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں ایک تو آپ نے ایک بات کی ہے چیئرمین کے والے سے. انشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین جو وہ انشاءاللہ شہباز یاسین صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ، جو PDM کے حوالے سے. اور ہمارے جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی ابھی فائنل ہو گئے ہیں، اور وائس چیئرمین بھی انشاءاللہ. تو فنڈز کے حوالے سے ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ تو ذرا ایک ادارہ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، وہ دیتی ہے، وہ سب ممبرس کو دیں گے ذرا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انشاءاللہ دوست جیتے ہیں اور سب فنڈز سب کو ملیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو وارڈ ہے اس میں الحمدللہ پہلے بھی میں نے کہا کہ چودھری یاسین صاحب نے ایسا کوئی میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہے کہ جو انہوں نے نہ کیا ہو یا چھوڑا ہو. لیکن انشاءاللہ پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے وارڈز میں جو لوگ غریب ہیں یا جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایسا فنڈ بنائیں کہ جس سے ہم ان بچوں کی کفالت کر سکیں، ان کو تعلیم دلا سکیں. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ غریب ہیں، علاج معالجے کے لیے وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم ان کی بھی مدد کریں، ایسا فنڈ بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری گلیاں ہیں کچھ لوگوں کی رہ گئی ہیں، جن کی کچھ روڈز رہ گئی ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ترجیح دیں گے کہ ان کے کام ہوں. آپ اپنی وارڈ کے لوگوں کا کس طرح سے شکریہ ادا کریں گے؟ کیا پیغام دیں گے ان کو؟ کیا کہیں گے؟ آپ نے سیاست کے پیچ و تاب میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، 35 سال کی آپ کا رفاقت داری جو ہے چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ہے، کیا پیغام دیں گے؟ جی، میں ساری یہ آپ نے پہلے پوچھنا تھا. میں سب سے پہلے تو میں آپ نے میرے وارڈز کے لوگوں کی بات کی ہے، تو میرے سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ جنہوں نے ہمیشہ چودھری محمد یاسین صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور چودھری یاسین صاحب کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھرپور ساتھ دیا، میرے لیے دعائیں کی، میرے لیے بہت ورک کیا۔ میں تمام برادریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اب نام کس کا کر رہا ہوں کہ سب نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی مجھے عدلیہ سے ہم پوری امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور اگر ایسا کوئی نام بھی اگر کلیئر نہیں ہوتا ابھی تک، لیکن ہم پہلے بھی انشاءاللہ سوشل لائف تھی ہماری، اور میں عرصے سے اپنے لوگوں کے کام، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ تعاون کیا، اور میرے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت جو میری مدد کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے عدالت عظمیٰ کو، اس میں آپ نے کیا کوائف جمع کروائی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں بھی دھاندلی کی صورتحال تھی یا کچھ اور انسیڈنٹ سامنے آئے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو جیتنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتا، یا پھر وہ ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اس کی جیت میں کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو حملہ وہی کرتا ہے جس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہو، جس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہو، جو ڈر رہا ہو اپنی شکست سے، ٹھیک ہے، تو حملہ وہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پٹیشن ہے یہ الیکشن ٹریبیونل میں ہم نے کی ہے ان کے نوٹیفیکیشن کے خلاف، لیکن ان کے خلاف جو ہے نا FIR وہ گورنمنٹ نے کی ہے، الیکشن کمیشن نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو موقع پر مجسٹریٹ تھا نا وہ انہوں نے کیا، جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا ذرا پریزائڈنگ آفیسر تھا، ان کا پولنگ آفیسر تھے وہاں پر، پولنگ ایجنٹس تھے، جب انہوں نے یہ حملہ کیا، ووٹ پھاڑے اور پھر جلائے، تو وہ سارے گواہ ہیں اس چیز کے۔ تو باقی جو FIR ہے وہ ظاہر مجسٹریٹ موقع پر جو مجسٹریٹ تھا اس نے کیا ہے، تو ہمیں تو ظاہر ہائی کورٹ نے جو ایک فریق کی حیثیت سے ہمیں بلایا تو ہم اس میں پیش ہوئے، اور پھر اس کے نوٹیفیکیشن کی ان جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر ہم نے ان کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا۔ صحیح، یہ تھی محمد شبان مرزا صاحب کی گفتگو۔ وارڈ کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا نظریات پیش کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چودھری یاسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حلقے میں سب سے زیادہ بیسک رائٹس پر کام کرنے والی شخصیت ہیں، جنہوں نے کالجز دیے، پورے حلقے میں بے شمار کالجز دیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، روڈز بھی دیے، اور پھر سب سے بڑی سماجی شخصیت چودھری فاضل اور ساجد، جنہوں نے راجدھانی کو بہت اچھے سے ڈیمانسٹریٹ کیا اور ایک ماڈل جو ہے UC بنا دی، ایک ماڈل علاقہ بنا دیا، اور جس کو وزٹ کرنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں تمام سہولیات جو ہیں وہ کسی سماجی شخصیت نے جو ہیں پیش کی ہیں۔ پٹیشن پر جو FIR کے معاملات تھے اس پر آبویسلی عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے اور وہ پراپر طریقے سے دیکھ کر تمام ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔